Assalamu alaikum class 9. How are you? Bachcho, today we are going to continue our chapter number 3. ठीक है, probably today or tomorrow it will going to be an end. ठीक है, chapter number 3 जो है वो आज शाम या फिर कल खत्म हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारा एक चैप्टर और रह जाएगा. That will be chapter number 4. तो हमने चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक लास्ट कवर किया था वो था हमारा पेज नंबर 80 से, एक मिनट में आपको बताती हूँ, पेज नंबर 86 के ऊपर हमने जो माहौलियाती आलूदगी थी उसकी काइंड्स शुरू की थी. उसमें हमने सबसे पहले हवाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और आबी आलूदगी जो थी वो ख़त्म कर ली थी. अब हमने पढ़ना है दूसरा इसका पॉइंट, जंगलात का कटाव, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जो हमारे जंगल हैं, जो हमारे जंगलात हैं, उनको काटना, उनका कटाव करना. ठीक है, उनकी कटाई करना, उनको काट लेना. तो जंगलों को हम क्यों काटते हैं? जंगलों को नेचुरली हम लकड़ी की वजह से काटते हैं, लकड़ी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काटते हैं, लकड़ी को इस्तेमाल करने के लिए काटते हैं. और जूं जूं हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमारी लकड़ी की जो ज़रूरियात हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं और उन ज़रूरियात की वजह से हमें जंगलों को काटना पड़ रहा है. ठीक है, तो कोई भी जो मुल्क है, किसी भी मुल्क की तरक्की जो है उसके लिए उसके जो जंगलात हैं उसके कुल रकबे का 25% हिस्सा जो है वो जंगलात पर होना चाहिए. कि जो टोटल एरिया होता है किसी भी मुल्क का, चाहे वो जितना भी मर्जी बड़ा हो या जितना भी मर्जी हो, उसका उस एरिया के हिसाब से 25% एरिया जो है उसके ऊपर जंगलात का होना जो है वो बहुत जरूरी है. लेकिन पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली उसके सिर्फ 5% हिस्से से भी कम रकबे पर जंगलात वाक़ हैं. कि पाकिस्तान जो है उसका 25% एरिया कवर्ड नहीं है विद दी फॉरेस्ट, उसका सिर्फ 5 बल्कि लेस देन 5% एरिया जो है वो उसके ऊपर जंगलात जो हैं वो वाक़या हैं. और बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये बहुत आता है कि पाकिस्तान के कितने फीसद हिस्से के ऊपर जंगलात वाक़या हैं. एमसीक्यूज में बहुत रिपीटेडली आता है, इसे आपने याद रखना है कि पाकिस्तान के 5% या 5% से कम एरिया के ऊपर जंगलात जो हैं वो हैं. और पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड ये है कि 25% रकबे पर जंगलात होने चाहिए. और इसके अलावा जो हमारे मौजूदा जंगलात हैं उनको भी हम बहुत तेजी से और बहुत बुरी तरह काट रहे हैं बगैर ये सोचे समझे कि हमें इनकी कितनी ज़रूरत है. और ये मुल्क की आबो हवा और इंसानी ज़िंदगी की जो कंडीशंस हैं उन वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारे दरख्तों के ऊपर, जंगलात के ऊपर. इसके बावजूद हम जंगलात को बहुत तेजी से और बहुत बुरी तरह से हम काट रहे हैं. और यही सूरत हाल ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है, ना सिर्फ हमारी जो मईशत है उसके लिए नुकसानदेह है, बल्कि हमारे माहौल को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं. कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ है, हमारी जो इकोनॉमिक सर्वाइवल है, सिर्फ उसके लिए ही जंगलात का काटना नुकसानदेह नहीं है, बल्कि जंगलात के काटने से हमारी इकोनॉमी तो तबाह हो ही रही है, हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ ही रहा है. लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो माहौल है, हमारी जो एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा बुरा असर जो है वो हो रहा है. और हमारे माहौल में बहुत ज्यादा आलूदगी जो है वो जंगलात के कटने की वजह से भी, दरख्तों के कम होने की वजह से भी हमारी पॉल्यूशन जो है, हमारी
آلودگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. جنگلات جو ہیں وہ ارتھ پر، کرۂ ارض پر، جو ہماری ارتھ ہے اس کے اوپر آکسیجن کو پرووائڈ کرنے کا ایک قدرتی جو ہے نا نیچرل وہ واحد ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جو جنگلات ہیں ان کے اندر جو درخت ہیں وہ ہماری آکسیجن جو ہے اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، اس کو ہمیں مہیا کرتے ہیں. اور اگر ہم جنگلات کو بے خوف و خطر بے دریغ کاٹتے جائیں گے، بغیر سوچے سمجھے کاٹتے جائیں گے، تو آکسیجن جو ہے اس کی پروڈکشن میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی، آکسیجن پروڈیوس ہونا کم ہو جائے گی، اور اس سے ہماری جو انوائرمنٹ ہے، ہماری جو ایئر ہے، ہماری جو فضا ہے، اس میں جو نقصان دہ گیسز ہیں، اس میں جو ڈینجرس گیسز ہیں، جس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ مضر ہے. تو یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، یہ درخت جو ہوتے ہیں یہ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں اپنے اندر، وہ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں اور ہمیں فریش آکسیجن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم جنگلات کاٹتے جائیں گے تو ہماری آکسیجن لیول کم ہوتا جائے گا اور ہماری جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول ہے وہ بڑھتا جائے گا. اور اس کی وجہ سے نہ صرف ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے بلکہ زمین کا جو درجہ حرارت ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. نہ صرف ہمارا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے بلکہ ہمارے جو زمین کا، ہماری جو ارتھ کا ٹیمپریچر ہے اس میں بھی وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہماری انوائرمنٹل چینجز ہیں، جو ہماری پولوشن ہے، جو ہمارے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ چینجز آ رہی ہیں. مثلاً کیا چینجز آ رہی ہیں؟ بارشوں میں کمی ہوتی جا رہی ہے یا زیادتی ہوتی جا رہی ہے، کہیں بہت کم ہو رہی ہیں بارشیں، کہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اور سیلاب کا آنا جو ہے، پھر بارشوں کے وقت میں تبدیلی آتی جا رہی ہے. پہلے کبھی مارچ اپریل مئی میں بارشیں نہیں ہوتی تھیں، ہماری فصل جو تھی وہ گندم کی وہ بڑی اچھی ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ آؤٹ آف اے بلو مارچ اپریل مئی میں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، برسات سے پہلے ہی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، ہیومیڈیٹی بہت جلدی آ جاتی ہے. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ مئی اور جون جو ہے وہ سپوز ٹو بی دا خشک ڈرائی اسپیل، لیکن اب مئی جون میں ہی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بارشوں کے وقت میں جو تبدیلی ہے، اور اس سے ہماری، میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ ہماری اگر مئی اور جون میں بارشیں ہو جائیں تو ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے خطرہ ہے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں اس سے. تو اس لیے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہماری موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس کو ظاہر کرتی ہیں. اور ہماری یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں اس کا بہت زیادہ حصہ جو ہے اس میں ہمارے درختوں کا کٹ جانا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میں ٹھیک ہے، یہ جنگلات کی کٹائی جو ہے وہ بہت بڑا اس کا ریزن ہے. اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نہ صرف ہم اپنے موجودہ جو ہمارے درخت ہیں، موجودہ جو ہماری ویجیٹیشن ہے، درخت ہیں، فارسٹ ہیں، نہ صرف ہم ان کو پریزرو کریں، ان کی حفاظت کریں، بلکہ ہم اپنے مزید جو جنگلات ہیں وہ بھی لگائیں تاکہ ہماری جو انوائرمنٹل چینجز ہیں ان کو ہم ایوائڈ کر سکیں، ان سے ہم بچ سکیں. اور درختوں کی جو کٹائی ہے اس سے ایک اور بھی بہت بڑا نقصان جو ہے اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. اور وہ نقصان کیا ہے کہ ہماری جو وائلڈ لائف ہے، جو جنگلی حیات ہے ہماری، جو وہ جانور جو ہمارے جنگلوں میں رہتے ہیں ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ جب جنگل کٹ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی جو قدرتی قیام گاہیں ہوتی ہیں، قدرتی گھر ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے ہمارے اس زمین پر ایسے جانور ہیں جو جنگلات کے کم ہونے کی وجہ سے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور بہت سے ایسے جانور ہیں جن کی کئی قسمیں جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو اگر ہم اپنے جنگلات کو کاٹ دیں گے تو اس سے ہم
نقصان اٹھائیں گے، اور اگر ہم اپنے جنگلات کو پریزرو کریں گے تو اس سے ہماری انوائرمنٹ بھی اچھی ہوگی، اس سے ہماری اکانومی بھی امپروو ہوگی، اور اس سے ہمارا جو وائلڈ لائف ہے وہ بھی پروموٹ ہوگی، اور اچھی قسم کے جانور جو ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ان کے نیچرل جو گھر ہیں، وہ قدرتی جو گھر ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور ابھی آپ انفارمیشن دیکھیں. انفو اس میں ہے کہ ریفارسٹیشن سے کیا مراد ہوتی ہے. ریفارسٹیشن کیا ہوتی ہے؟ ریفارسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے جنگلات کی جگہ پر نئے جنگلات لگانا. ریفارسٹیشن کہ پرانے جنگلات کی جگہ پر نئے جنگلات. اگر ہم پرانے جنگلات کاٹ دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اس میں کیڑا کوئی بھی بیماری آ گئی ہے، کوئی بھی وجہ ہو گئی ہے، کوئی آگ لگ گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو ہمیں ان کی جگہ پر نئے جنگلات جو ہیں ان کو کاٹنا جو ہے وہ ضروری ہے. کلیئر؟ ناؤ نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹوورڈز دی پولوشن، وہ ہے زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا. ہماری زمین کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زمین کو، اپنی فرٹائل لینڈ کو، اپنی پروڈکٹیو لینڈ کو کنورٹ کر رہے ہیں انٹو فارسٹس، انٹو ڈیزرٹس، صحرا بنا رہے ہیں. ہم ان کو نان پروڈکٹیو کر رہے ہیں، ہم ان کو انیکٹیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، انسان کی جو سرگرمیاں ہیں، کیا ہیں انسان کی سرگرمیاں؟ انسان کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ انسان جنگلوں کو ختم کر کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور کتنا زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے. اگر آپ کو ایکسپیرینس ہو کبھی فیز جو نئے ڈیفنس کے فیزز ہیں، اگر آپ کو کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہو، فیز 9، فیز 8، فیز 7، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں پر کتنے زیادہ جنگلات، کتنی زیادہ وہ ایریا جس پہ ہم فصلیں کاشت کر سکتے تھے، ان ایریاز کو ڈیفنس والوں نے پرچیز کر کے اور ان کے اوپر گھر بنانے کے پروگرامز جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں. تو وہ ایریاز جن کے اوپر ہم اپنی ویجیٹیشن کر سکتے ہیں، ان کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، ان کو ہم نے لیس پروڈکٹیو کر دیا ہے تھرو آور ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. اور پھر ہماری زمینوں پر جانور جو ہیں وہ گریزنگ کرتے رہتے ہیں، چرتے رہتے ہیں، ان کو کھاتے رہتے ہیں. تو جب ان کو بار بار وہاں کچھ اگنے نہیں دیتے اور کھاتے جاتے ہیں، تو اس سے بھی ہماری لینڈ نان پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. اور جنگلات سے جب ہم درخت کاٹ کے درختوں کو اپنی نیڈس کے حساب سے، اپنی ضروریات کے لیے زمین میں بار بار ایک ہی طرح کی فصل جو ہے وہ اگانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب ہم آپ کو میں اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک زمین جو ہے اس پر اگر آپ نے ایک فصل آج کاٹی ہے، ٹھیک ہے، آج کے مہینے میں ایک فصل کاٹی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ دوسری فصل لگانے سے پہلے، دوسری فصل کو بونے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس زمین کو ریسٹ دیں. نئی فصل لگانے سے پہلے تھوڑی دیر اس پرانی فصل کے کاٹنے کے بعد زمین کو ریسٹ دیں، تاکہ وہ اپنے نیوٹریشنل جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کو پورا کر لے. یہ اسی طرح ہے جیسے ایک انسان کا جسم ہے، اور اگر آپ ایک جسم کو آج ایک سرجری کرواتے ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ ابھی آپ خدا نہ خواستہ کسی کی 2 سرجریز ہونی ہے یا 3 ہونی ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک سرجری میں نے آج کر دی ہے، ایک سرجری جو ہے وہ میں 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد کروں گا، کیونکہ آپ کی باڈی اتنے پیریڈ میں ریکور کر جائے، تھوڑی سی اسٹرینتھن ہو جائے، تاکہ وہ دوسری سرجری کو سروائیو کر سکے. اسی طرح جب ہم ایک فصل کو کاٹتے ہیں تو زمین جو ہے وہ تھوڑی سی ویک ہو جاتی ہے، تھوڑی سی اس کی نیوٹریشنل جو ویلیوز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، وہ لو پروڈکٹیوٹی کی طرف آ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک فصل کاٹنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے فصل کو ریسٹ دیں، زمین کو ریسٹ دیں، اور پھر دوسری فصل کو کاٹیں. لیکن ہم ایک ہی
زمین کو بار بار جو ہے وہ ایک ہی طرح کی فصل اس کے اوپر بوتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں، اور اس سے بھی ہماری زمین جو ہے وہ بیرن ہو جاتی ہے، نان پروڈکٹیو ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو زمین کی فرٹیلیٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب ہم بار بار اس کے اوپر فصلیں بوتے ہیں یا بار بار اس کے اوپر جانور جو ہے وہ اپنا کھانا چرتے ہیں، ان کو کھا جاتے ہیں وہاں کی ویجیٹیشن کو، یا ہم اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ زمینیں جو ہیں وہ کاشت کے قابل نہیں رہتی، ان کے اوپر فصلیں نہیں بوئی جا سکتی۔ تو اس سارے پروسیس کو، جس سے ہم زمین کو نان پروڈکٹیو بنا رہے ہیں، نکارہ بناتے ہیں، اور اس سے زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زمین کو ڈی سرٹیفیکیشن، ڈی سرٹیفائی کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جن کی وجہ سے ہم اپنی زمین کو نان پروڈکٹیو بنا رہے ہیں۔ اب نان پروڈکٹیو کس طرح بنا رہے ہیں؟ ہم اپنی زمین جو ہے اس کو فصلوں کو کاٹ کے وہاں ہاؤسنگ کالونیز بنا رہے ہیں، پلازاز بنا رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ مالز بنا رہے ہیں، پھر ہمارے جانور وہاں پر ہر وقت چرتے رہتے ہیں، اس سے بھی زمین بیرن ہو جاتی ہے، اور یہاں پھر ہم ایک ہی طرح کی فصلوں کو بار بار اگاتے ہیں جس سے زمین ناکارہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہماری پروڈکٹیو زمین ان پروسیسز کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو نان فرٹائل بیرن لینڈ، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری زمین ڈی سرٹیفائی ہو گئی، ٹھیک ہے، صحرا میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت زیادہ پروڈکٹیو زمین دی ہے، لیکن جو پانی کی کمی ہے اس سے بھی یہ سونا اگلنے والی زمین، سونا اگلنے والی زمین سے مراد ہے بہت اچھی فصل دیتی ہے، بہت اچھا ہمیں رسپانس دیتی ہے ہماری زمین، بڑا اس سے ہم بہت زیادہ ارننگ کرتے ہیں، اور ہم نے اپنی اتنی اچھی زمین کو پانی کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ڈی سرٹیفائی کر دیا ہے، صحرا میں تبدیل کر رہے ہیں ہم، اور جس کی چند اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ اور اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے کس طرح زمین جو ہے وہ صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے، ڈی سرٹیفائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زراعت جو ہے اس میں ناقص اور پرانے طریقہ کاشت کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس سے زمین صحرا میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور ہماری جو ایگریکلچر ہے اس میں جو پرانے بیکورڈ اور بالکل ناکارہ جو جن کا کوئی بہت اچھا رزلٹ نہیں آتا، اس طریقے سے ہم کاشتکاری کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زمین جو ہے وہ صحرا میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ اگر زمین کے ہم ایک پیس کے اوپر، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ بار بار ایک ہی جگہ پہ ایک زمین کے ٹکڑے پہ اگر ہم بار بار فصل اگائیں گے، اس کو ریسٹ نہیں دیں گے زمین کو، تو اس سے بھی زمین کی جو فرٹیلیٹی ہے اس میں بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ سالوں کے بعد یہ زمین جو ہے وہ نان پروڈکٹیو ہو جاتی ہے، ناکارہ ہو جاتی ہے، اور یہ زمین جو ہے یہ صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بیٹا ناؤ ٹرن یور پیج، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرن مائی پیج۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ پھر اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے کہ نہری جو نظام آبپاشی ہے ہماری، اس سے کافی زیادہ ہمارا پانی جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمارے کینال اریگیشن سسٹم کے اندر بہت سارا پانی جو ہے وہ فصلوں کو پہنچانے کے دوران ضائع ہو جاتا ہے، اور زیادہ ایک اور ریزن بھی ہے، وہ یہ کہ ہماری جو فصلیں، جو ہماری انڈسٹری جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے، ہماری انڈسٹری کے لگنے کی وجہ سے بھی پانی کی جو ضروریات ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اب ہماری انڈسٹری کو بھی بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑے کوانٹٹی میں پانی جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، اور جس سے ہماری جو زمینیں ہیں
کو پانی پرووائڈ کرنے کے لیے پانی جو ہے اس کی کمی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو جو ہماری انڈسٹری زیادہ ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، انڈسٹری زیادہ لگتی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہمارا پانی جو ہے وہ اب ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. پہلے صرف فصلوں کو دینے کے لیے پانی چاہیے ہوتا تھا، لیکن اب ہماری انڈسٹری کو بھی بہت بڑی تعداد میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہماری جو فصلوں کے حصے کا پانی ہے وہ اب ہماری انڈسٹری بھی اس کو یوٹیلائز کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری فصلوں کو جو پانی مل رہا ہے وہ اس کی کمی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب اس سے زیادہ سمپل اور آسان طریقے سے انڈرسٹینڈنگ دینا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. اب پلیز آپ لوگ دھیان سے سنا کریں. یہ آپ کو چیزیں لرننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ آپ خود سے لکھ سکتے ہو اگر آپ اس کو دھیان سے سن لو تو. اس کے بعد ہے سیموتھور، جسے ہم سیلینٹی اور واٹر لاگنگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کیا ہوتی ہے. واٹر لاگنگ ہوتی ہے کہ آپ کی فصلوں میں پانی کی زیادتی، پانی واٹر کانٹینٹ جو ہے اس کا زیادہ ہو جانا جو ہے وہ واٹر لاگنگ کہلاتا ہے. زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس سے جو ہے وہ سیم کی سچویشن ہو جاتی ہے، پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں کھڑا رہتا ہے. اور سیلینٹی ہوتا ہے کہ آپ جب آپ پانی لگاتے ہو فصلوں کو تو پانی ایبزارب ہونے کے بعد جو نمکیات ہوتے ہیں پانی کے، وہ پانی کی جو آپ کی جو فصلیں ہیں اس کی سطح پر وائٹ چیز آ جاتی ہے، وہ نمکیات ہوتے ہیں جو وہ اوپر آ جاتے ہیں اور اس کو تھور بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ فصلوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو پاکستان جو ہے بیسیکلی از این ایگریکلچرل کنٹری، اور ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ زیادہ تر ڈپینڈنٹ ہے کینال اریگیشن سسٹم کے اوپر. ٹھیک ہے، ہماری فصلوں کو جنرلی ہماری فصلیں جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ان کو پانی جو ہے وہ نہروں سے دیا جائے، نہری آبپاشی کے ذریعے ان کو پانی پرووائڈ کیا جائے. اور جہاں پر پاکستان میں ایک طرف نہری نظام کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے، پروگرس کر رہی ہے، اور زرعی زمین کی جو پیداوار ہے، جو ہماری ایگریکلچرل لینڈ سے پروڈکشن آ رہی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، تو وہاں پر جو ہمارا نہری آبپاشی کا نظام ہے اس کی وجہ سے ہماری جو زمینیں ہیں وہ افیکٹ بھی کر رہی ہیں، کیونکہ نہری پانی کی وجہ سے جو زیر زمین پانی کی سطح ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جو پانی انڈر گراؤنڈ پانی ہے وہ اس کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، اور جب کسی علاقے میں پانی کی سطح جو ہے وہ 5.1 میٹر تک رہ جاتی ہے تو زمین میں موجودہ نمکیات جو ہیں وہ پانی کے ساتھ سطح زمین پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب کسی علاقے میں پانی کی جو سرفیس لیول ہے پانی کا وہ اگر 5.1 میٹر تک رہ جائے تو پھر پانی میں موجود جو سالٹ کانٹینٹس ہوتے ہیں، جو نمکیات کے کانٹینٹس ہوتے ہیں، وہ پانی کے اوپر وہ ہماری زمین کی سرفیس کے اوپر آ جاتے ہیں. پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، بخارات بن کے اڑ جاتا ہے، ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے سالٹ کانٹینٹس ہیں وہ سرفیس پہ رہ جاتے ہیں، اور اس کے ریزلٹ میں ہماری زمین جو ہے وہ بیرن ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے. بنجر زمین کون سی ہوتی ہے؟ جو کوئی چیز پروڈیوس کرنے کے قابل نہیں رہتی، وہ نان پروڈکٹیو ہو جاتی ہے، اور اسی صورتحال کو تھور کا نام دیتے ہیں. اور جب نمکیات پانی کی سطح کے اوپر آ جاتے ہیں تو اسے ہم تھور کہتے ہیں، سیلینٹی بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو سیم اور تھور والی جو زمینیں ہوتی ہیں اس میں سوڈیم اور حل پذیر نمکیات دونوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، سوڈیم جو ہے وہ بھی ہماری نمک میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو سوڈیم اور سالٹ کنٹینٹس بڑھ جاتے ہیں ہماری ان زمینوں کے اوپر، اور اس حالت کو کلر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کلر سے افیکٹ ہوئی ہوئی زمینیں ہوتی ہیں، افیکٹڈ زمینیں ہوتی ہیں، ان میں کچھ قسم کی گھاس جو ہے وہ ہم اگا سکتے ہیں، مثلا کلر گھاس،
برمودا گھاس اور سوڈان گھاس، اور ہم کچھ جانوروں کے لیے چارہ جو ہے وہ بھی اگا سکتے ہیں، جس میں ہمارا جنتر، برسیم، لوسران، باجرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ہم ان کلر زدہ زمینوں کے اوپر یہ چیزیں اگائیں گے تو اس سے ہماری زمین جو ہے وہ بھی کچھ عرصے کے بعد پروڈکٹیو ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اچھی پیداوار بھی اس سے حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بعض اوقات جو ہمارے انڈر گراؤنڈ واٹر کنٹینٹ ہے، اس کی سطح جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور پانی جو ہے وہ زمین کے جو پورز ہیں اس میں سے گزر کر زیادہ مقدار میں سطح پر آ جاتا ہے، اور زمین دلدل ہو جاتی ہے، کیچڑ بن جاتا ہے۔ تو اس کو سیم کا نام، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واٹر لاگنگ جو ہے وہ پانی کا زیادہ ہونا، پانی کی زیادتی جو ہے اسے واٹر لاگنگ کہتے ہیں۔ تو اسے اردو میں سیم بولتے ہیں۔ تھور ہوتی ہے جس میں نمکیات اوپر آ جاتی ہے، پانی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے اور نمکیات اوپر آ جاتی ہیں، اور سیم ہوتی ہے جس میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور دلدل بن کر پانی جو ہے وہ فصلوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں بھی زمین جو ہے وہ بیرن ہو جاتی ہے، نان پروڈکٹیو ہو جاتی ہے، اور وہ کلٹیویشن کے قابل نہیں رہتی، قابل کاشت نہیں رہتی۔ اور پاکستان میں ہماری کافی ایگریکلچرل لینڈ جو ہے وہ سیلینٹی اور واٹر لاگنگ کی وجہ سے اپنی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ختم کر چکی ہے، پروڈکٹیوٹی کم کر چکی ہے، اور ان زرعی زمینوں کو مندرجہ ذیل طریقوں سے دوبارہ قابل کاشت بنایا جا رہا ہے، اور وہ زمینیں جو ہماری واٹر لاگنگ جسے سیم بولتے ہیں اور سیلینٹی جسے تھور بولتے ہیں، ان کی وجہ سے جو زمینیں ہماری نان پروڈکٹیو ہو چکی ہیں، اس قابل نہیں رہی کہ وہ فصلوں کو پروڈیوس کر سکیں، تو ان کی وجہ سے ہم ان فصلوں کو دوبارہ قابل کاشت بنا رہے ہیں۔ تو کن طریقوں سے ہم زمینوں کو قابل کاشت بنا سکتے ہیں؟ ناؤ ٹرن یور پیج پہ۔ ٹھیک ہے، تو کون سی زمینیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کون سی ایسے سٹیپس ہیں جن کی وجہ سے ہم زمینوں کو قابل کاشت دوبارہ سے، وہ زمینیں جو افیکٹڈ ہیں کلر اور جو سیم اور تھوڑ کی وجہ سے، سیلینٹی اور واٹر لاگنگ سے افیکٹڈ ہیں، ان کو ہم کس طرح دوبارہ قابل کاشت بنا سکتے ہیں۔ تو تھوڑ کا شکار جو سیلینٹی کے شکار زمینیں ہیں، اس میں ہم وہ گھاس لگائیں جسے کلر گھاس کہتے ہیں، اس سے ہم زمین کو دوبارہ قابل کاشت بنا سکتے ہیں۔ وہ گھاس اگانے سے ہماری زمین جو ہے وہ دوبارہ کاشت کے قابل ہو جائے گی۔ پھر پاکستان میں جو نہری پانی کا ضائع کرنے کا جو پانی، نہر کا پانی ضائع ہو رہا ہے، اس کو ہم روکیں، اور ظاہر ہے جب نہر کا پانی ضائع ہوتا ہے تو وہ فصلوں میں کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو اس سے واٹر لاگنگ ہو جاتی ہے، سیم ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس کو ضائع ہونے سے روکیں اور اس کو واٹر لاگنگ سے بچائیں، اور اس کے بچانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم کھالوں کو، راجباہوں کو اور نہروں کو پختہ کر رہے ہیں، پکا کر رہے ہیں۔ کھالیں ہوتی ہیں واٹر کورسز جس سے ہم فصلوں کو پانی دے رہے ہیں، اور راج باہیں ہوتی ہیں جو بڑی نہروں سے چھوٹی نہریں نکلتی ہیں جس سے ہم فصلوں کو پانی دیتے ہیں۔ تو ہم کھالوں جو کہ واٹر کورسز ہیں، راج باہوں جو کہ بڑی نہروں سے نکلی ہوئی چھوٹی نہریں ہیں، اور جو عام نہریں ہیں ان کو ہم پکا کریں، پختہ کریں، ان کو ہم کچا نہ رہنے دیں بلکہ پکا کر دیں، تاکہ وہ ان سے پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو، رسے نہ۔ ٹھیک ہے، اور بھل صفائی کے ساتھ ساتھ کھالوں اور نہروں کو پختہ کرنے کے پروگرام بھی شروع کیے گئے ہیں۔ اور بھل صفائی، نہروں کی صفائی کا کام، تو نہروں کو صاف کرنے کا جو کام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہماری واٹر کورسز ہیں اور جو کینالز ہیں ان کو پکا کرنے کا جو پروگرام ہے وہ بھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے پاکستان میں، اور اس سے ہمیں دوہرا فائدہ ہوتا ہے، دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو پانی ضائع نہیں ہوتا، اور دوسرا پانی جو ہے وہ اریگیشن کے لیے، آپاشی کے لیے وہ
ہمیں زیادہ پانی جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. ظاہر ہے جب پانی ضائع نہیں ہوگا تو وہ پھر ہمارے پاس اسٹور رہے گا، اور اسٹوریج پانی جو ہے وہ ہم یوز کر سکیں گے اپنی فصلوں کی آپاشی کو دینے کے لیے. اس کے بعد اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ سیم و تھوڑ زدہ علاقے جو ہیں اس میں درخت لگائے جا رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ پانی جڑوں کے ذریعے جذب کر کے فضا میں پہنچا رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے سفیدہ اور پاپولر کے جو درخت ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. ایک اور سٹیپ جو ہے وہ سیم اپنے ایریے کو، سیم اور تھوڑ زیادہ ایریے کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے کہ سیلینٹی اور واٹر لاگنگ والے علاقوں میں ایسے درخت لگائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے جو زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ اپنی روٹس میں، اپنی جڑوں میں ایبزارب کر لیتے ہیں، اور وہ پھر فضا میں اس پانی کو پہنچاتے ہیں. اور اس مقصد کے لیے، اس پروسیس کے لیے، اس پروسیجر کے لیے کون سے درخت جو ہیں وہ بہت کارآمد ہیں، اس میں سفیدے اور پاپولر کے جو درخت ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹو ہیں، اور وہ بہت زیادہ پراپر طریقے سے کام جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ہمارا جو فضا ہے اس کو پانی جو ہمارا ضائع جو یہ درخت ایبزارب کرتے ہیں وہ پھر پانی کو آبی بخارات کے ذریعے وہ فضا میں چھوڑ دیتے ہیں. ختم ہو گیا بیٹا یہ والا چیپٹر، مطلب یہ والا ٹاپک. اب ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، اور وہ ہے پانی، زمین، نباتات اور جنگلی حیات کے بچاؤ میں حائل مشکلات. کہ وہ ڈیفیکلٹیز جو ہمیں پانی، جس سے واٹر بولتے ہیں، لینڈ، زمین، نباتات جو ہماری ویجیٹیشن ہے، جو چیزیں اگ رہی ہیں، اور ہماری وائلڈ لائف، جنگلی حیات کو بچانے کے لیے، پریزرو کرنے کے لیے وہ کون کون سی ڈیفیکلٹیز ہیں جو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب سب سے پہلے پانی جو ہے وہ وسائل کی کمی اور مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگائے جاتے، جس کی وجہ سے دریائی اور سمندری پانی آلودہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہماری فیکٹریز جو ہیں وہ پراپر انتظامات نہیں کرتی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے جو گندا پانی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے، اس کو پراپر ڈسپوز کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹس نہیں لگاتی، کیونکہ ہماری فیکٹریز جو ہیں موسٹلی ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ اتنا ایکسپینسو پلانٹ جو ہے وہ لگائیں، جس کی وجہ سے گندا پانی جو ہے فیکٹریوں کا وہ سمندر اور دریاؤں میں چلا جاتا ہے، اور سمندر اور دریا کا جو صاف پانی ہے اس کو گندا کرتا ہے، پولیوٹ کرتا ہے، آلودہ کرتا ہے. اور ہماری جو آپاشی ہے، اس آپاشی کے جو پانی کی کمی کی ایک وجہ نہروں میں پانی کا ضائع ہونا بھی ہے. اور ہماری اریگیشنل پرپزز کے لیے جو پانی کی کمی ہے، فصلوں کو پانی پہنچانے کے لیے جو پانی، اب آپ کو پتہ ہے، پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں آپاشی کیا ہوتی ہے، اریگیشن کیا ہوتی ہے، فصلوں کو پانی پہنچانا. ٹھیک ہے، تو فصلوں کو پانی پہنچانا، آپاشی کی جو کے لیے پانی کی جو کمی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نہروں میں پانی ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ ضیاع جو ہے، یہ ضائع ہوا پانی جو ہے وہ نہروں کے کچے ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ نہریں نیچے سے مٹی کچی ہوتی ہیں، مٹی ہوتی ہے نیچے، تو وہ مٹی بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ بہا کے لے جاتی ہے، لے کے آتے ہیں. جب دریا اپنے ساتھ پانی کے ساتھ مٹی لے کر آتے ہیں تو وہ کچی نہروں میں وہ سارا سٹور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے پانی کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. تو نہروں کو پکا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے جو ناکافی ہے، اور ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہے، بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی فصلیں جو ہیں ان کو پکا کر، جو نہریں ہیں ان کو پکا کر سکیں، سیمنٹڈ کر سکیں، تاکہ پانی کا ضائع ہونا رک جائے. ٹھیک ہو گیا.
اور وسائل کی کمی کی بنا پر دریاؤں پر ڈیم نہیں بنائے جاتے، جس کی وجہ سے بہت سارا پانی ہر سال سمندر میں چلا جاتا ہے، اور جو ہمارے دریا ہیں ان پر ڈیمز نہیں بنتے سٹوریج کے لیے کہ پانی کو سٹور کیا جائے، تو ہمارے دریاؤں کا بہت سارا پانی جو ہے وہ ہر سال سمندروں کی نظر ہو جاتا ہے، سمندروں میں ضائع ہو جاتا ہے، سمندروں میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری نہریں ہیں، جو ہمارے دریا ہیں، ان میں پانی سٹور نہیں ہو سکتا۔ تو اب نئے ڈیم بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نئے ڈیمز بنائیں، اور جو ہماری اریگیشن ہے اس کے پرانے اور جو ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں، جو پرانے اور بیکورڈ میتھڈز ہیں، اس سے بھی پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فارمرز جو ہیں، اپنے کسان جو ہیں، ان کی ٹریننگ کریں، اور ہم اپنے کسانوں کو ماڈرن ٹیکنیکس بتائیں، ماڈرن طریقے بتائیں، ماڈرن ہم چیزیں بتائیں، جن کی وجہ سے ہمارے کسان جو ہیں وہ اپنی جو فصلیں ہیں ان کو پانی دینے کے لیے پانی جو ہے اس کو ویسٹیج سے بچا سکیں، اور پراپر طریقے سے اپنی فصلیں جو ہیں ان کو پانی پرووائڈ کر سکیں۔ تو اس میں ایک ہم نے پانی پڑھ لیا، اب دوسرا ہے زمین۔ اٹس دی اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر، انشاءاللہ کل ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔